ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी। आप डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी रावलपिंडी हैं। शाह साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू। सामीन और नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो बरानी इलाकों में गंदम की बेहतर निगहदाश्त। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी साहब को। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये जो हमारे बरानी इलाके हैं, इनकी जो यहाँ पे जो गंदम की काश्त होती है, इसकी बेहतर निगहदाश्त हम कैसे कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे वो काश्तकार जो वहाँ पे खेत में मौजूद होते हैं और अपना बेहतर राब्ता नहीं रख सकते, महकमा ज़राअत के ऑफिसर हैं, तहसील सतह पे हैं या यूनियन कौंसिल सतह पे हैं, क्या आप उनके लिए तजावीज़ मुख्तस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने काश्तकारों के साथ बात करने का मौका दिया। सर, उसमें जो इसकी बेहतर निगहदाश्त है वो बुनियादी तौर पे उसका आगाज़ होता है जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा गंदम की इकसाम है उसके सेहतमंद बीज से, और उसको बिजाई से पहले ज़हर आलूद करने से, फिर मतवाज़न खादों के इस्तेमाल से, और फिर उसे बज़रिया ड्रिल काश करने से, जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने से, और अगर उस पर कोई कीड़ों का हमला हो तो उसका तदारक करने से, अगर बीमारियों का हमला हो तो उसका तदारक करने से। तो ये वो चंद बुनियादी मरहले हैं जिनका हम अगर बर वक्त तदारक करें तो हम एक बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। रही बात पानी की, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछले साल भी और अभी तक भी बारिशें ऐन उस वक्त हुई हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत थी फसल के लिए। सही। तो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि यहाँ अल्लाह से दुआ करने वाले नेक लोग बैठे हैं जो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता कर रहा है, और जो हमारे ज़िम्मे है वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस बेहतर निगहदाश्त में हम अभी जिस स्टेज पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 15,60,000 एकड़ टारगेट था गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। जी जी। तो हम इस वक्त 16 लाख एकड़ से ऊपर जा चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और मज़ीद इंशाल्लाह ऊपर जाने का इम्कान है। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो तेलदार अजनास के लिए भी टारगेट दिए गए थे, हमने उसे 2 वजह से पूरा किया। नंबर 1 कि हमें खुर्दनी तेल की भी ज़रूरत है, सेहतमंद की, ठीक है, इसलिए भी उसका लगना ज़रूरी था। दूसरे नंबर पे जी जी, जो गंदम के ऊपर आने वाले कीड़ों में एक कीड़ा है सुस्तेला, और वो उस स्टेज पे आता है कि जब सिटा बनता है और उसकी वो फ्लावरिंग स्टेज है और आगे उसके बाद उसमें मिल्किंग स्टेज या उसमें वो भराई की स्टेज आती है, दूधिया स्टेज, तो वो नुकसान दे सकता है। अब जब हमारे पास फसल के करीब तेलदार अजनास लगी हुई हैं तो सरसों वगैरह या कैनोला, राया, तो उस पे ये बहुत ज़्यादा आता है तेला। सही। अब जब वहाँ पे तेला आएगा तो उसको ख़त्म करने के लिए कुदरत ने जो अपना निज़ाम रखा है जी जी, कि उसे ग्रीन लेस विंग या क्राइसोपरला कहते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह कपड़ों को लेस लगती है ना, ख़वातीन लगाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके पार होते हैं, ग्रीन सा कीड़ा छोटा सा होता है, तो ये वहाँ पे पैदा हो जाता है। इसके अंडे से जो उसकी सूंडी निकलती है वो इन काले तेलों को खा जाती है। अब जाहिर है कि जो काला तेला गंदम पे हमला करता है वो और है, ठीक, और जो तेलदार अजनास पे करता है वो और है, ठीक है। अब ये नहीं कि वो सारा काला तेला उसने खींच लेना, उस पर उसकी हमला करने वाली किस्म जाएगी। ये बड़ी बुनियादी समझने वाली चीज़ है। ठीक है। अब ये होगा कि वहाँ पे जो दोस्त कीड़ा उनकी वजह से पहले डेवलप हो चुका, वही दोस्त कीड़ा आके गंदम के काले तेले के भी अपना वो अंडों को, बच्चों को खा जाएगा, और इस तरह हमारी गंदम महफूज रहेगी। तो ये इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप गंदम के करीब, या इवन मुझे याद है कि हर 7वीं 8वीं लाइन जो है उसमें हमने सरसों की लगाई होती थी गंदम में भी। बिल्कुल सही। वो इसलिए होती थी कि ताकि वहाँ पे जो दोस्त कीड़ा है, ग्रीन लेस विंग है,
کرائسو پرلا ہے اس کی تعداد کو ہم بڑھا سکیں تاکہ جیسے گندم پہ آئے گا تیلا ابو آتے ہی اس کو بھی اڑا دے گا اور ہماری فصل محفوظ ہو جائے. یہ بتائے گا کہ آپ لوگ جو اس وقت بہت محنت کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، حکومت کی بھی خاص طور پہ خصوصی توجہ ہے کہ ہم کسی طرح گندم میں خود کفیل ہو جائیں، کیا خوشخبری دیں گے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ ہم کس حد تک آپ لوگوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اسے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ جی. میں آپ کی وساطت سے ہمارے جو اس صوبے کے تمام دستوں کے جو لیڈر ہیں سی ایم پنجاب، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس محبت کے ساتھ یا جس جنون کے ساتھ انہوں نے زراعت پہ محنت کروائی ہے، صحیح، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، سیکرٹری ایگریکلچر ہیں، یا ڈائریکٹر جنرل ہمارے زراعت توسیع کے ہیں. تو لگاتار اس بات پہ ہمیشہ فوکس رہا کہ ہم نے رقبہ بڑھانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پیداوار کو بڑھانا ہے تاکہ ہم اس سال اس کی اتنی پیداوار لیں کہ سی ایم پنجاب نے جو نعرہ دیا ہے وہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے ایک محب وطن بندے کے لیے، کہ ہم نے گندم ہم درآمد نہیں کرنی، ہم نے برآمد کرنی ہے. ہم اسے امپورٹ نہیں کریں گے، ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے. ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بچا لیں گے. یعنی جو ہماری بنیادی ضروریات ہے اس کو ہم پورا کریں گے. یہ مطلب اللہ کی عطا پہ ہمیں پورا کامل بھروسہ ہے اور ایک بھرپور ٹیم ایفرٹ ہے جس میں وہ بے شک ہماری گورنمنٹ ہے یا سینئر افسران ہے یا جتنے بھی محکمے ہیں یا ڈویژن اور ڈسٹرکٹ تحصیل لیول کی سول بیوروکریسی ہے، وہ سب ہمارے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ ہم چل رہے ہیں. پرائیویٹ ادارے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے جو کاشتکار ہیں، کیونکہ الحمدللہ پچھلے سال میں بہت اچھا گندم کو ریٹ ملا جو اس کی امدادی قیمت سے تو بہت اوپر صاحب نے لیا. بالکل سر. اور اس کو اب یہ ایک ایسا انسینٹو ہے کہ لوگ بڑے شوق اور محنت کے ساتھ ہماری بات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال کے لحاظ سے کافی گندم کا ایریا بڑھ رہا ہے اور نہ صرف پوٹھوار میں بلکہ جہاں جہاں بھی اپنا بات ہوتی ہے میرے اپنے ساتھی ڈائریکٹروں سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کاشتکار بڑی دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، رقبہ بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم ریکارڈ ایریے پہ گندم اگائیں گے اور پیداوار بھی بہترین لیں گے. اور یہ جو خواب ہے ہمارا جو خود انصاری والا، تو وہ انشاءاللہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو کے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے اللہ کی عطا سے. بالکل. شاید افتخار بخاری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اعلیٰ کی عادت یہ فوکس کر لے کہ میں نے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اور پھر آپ جیسے محنت کرنے والے افسران شامل ہو جائیں تو یقیناً ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے برانی علاقے میں اس میں جو گندم کی فصل ہے، خاص طور پہ چونکہ ہم نے فوکس بھی اسی کو کیا ہے، کہ کون کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کا تدارک ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں جی شکریہ. اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جڑی بوٹیاں دو قسم کی ہیں. صحیح. ایک وہ جو باریک پتوں والی یا گھاس نما ہوتی ہیں، یہ آل اوور دی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. یا گندم کے علاقوں میں خاص طور پہ یہ گندم میں گندم کی بات کر رہا ہوں، وہ بے شک پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ چوڑے پتے والی ہوتی ہیں اور تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں گھاس نما اور چوڑے پتے والی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. صحیح. تو جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں اور ویسے جو ہمارے محکمہ زراعت توسیع کے کارکن ہیں وہ آپ کے گاؤں گاؤں اپنا میسر ہیں. اس وقت جو ہمارا اوورال پورے پنجاب میں کاشتکاروں کی تربیت کے لیے جو ایک فارمر ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے، وہ 15 نومبر سے 31 دسمبر تک وہ صرف جڑی بوٹیوں کے کنٹرول پہ بنیادی طور پہ توجہ دے رہے ہیں. لوگوں کو جڑی بوٹیوں کی پہچان کروا رہے ہیں جا کے، تاکہ انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اگر گھاس نما ہے تو یہ کس کو گھاس نما کہہ رہے ہیں، اگر چوڑے پتے والی ہیں تو یہ بنا کیسے ہے. پھر اس کے مطابق ان کو وہ موضوع زہر سلیکٹ کر کے دیتے ہیں. پھر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں جو کٹ والی نوزل استعمال کرنی ہے سپرے کرتے ہوئے، جسے آپ نے اپنے گھٹنے کی ہائٹ کے برابر رکھنا ہے تاکہ وہ ایک کرم کی 5.5 فٹ کی پٹی بنا کے چلے گی اور اس سے
ایک بہترین کوریج ملے گی, کوئی بھی جڑی بوٹی بچے گی نہیں. اور صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کی اوور لیپنگ, یعنی کہ ایک ہی جگہ کو 2 دفعہ نہ سپرے کیا جائے ٹھیک ہے. اور نہ ہی کوئی جگہ خالی چھوڑی جائے. تو جب ہم جڑی بوٹیوں کی پہچان کے بعد متعلقہ زہر کی درست مقدار صحیح مشین سے صحیح نوزل کے ساتھ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ الحمدللہ وہ بالکل کنٹرول ملتا ہے اور جڑی بوٹیاں صاف ہو جاتی ہیں. اور پھر گندم جب اوپر نکل جاتی ہے تو پھر جڑی بوٹیاں نقصان ہی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نیچے رہ گی, انہیں نہ تو روشنی ملے گی, وہ سپریس رہیں گی اور گندم آپ کو بہتر پیداوار دے گی. شاید صاحب یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کاشتکار جڑی بوٹی میں, جی میں بالکل اس کو تلف نہیں کرنا چاہتا, اس سے اس کو کتنا نقصان ہو جائے گا گندم کی فصل؟ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی کاشتکار بھائی یہ اپنے ذات کے تجربے کے لیے بھی وہ میرے ملک کا 1 ایکڑ کا نقصان کر دے, صحیح. کیونکہ یہ 40% تک اگر وہ اس نے سمجھ لیں کہ 40 من پیداوار لینی تھی نا, جی جی, تو اس کی 16 من پیداوار گئی. تو 16 من کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 80 سے 90 ہزار روپیہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت زبردست اپنا نقصان کر لیا. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جڑی بوٹی جب زہر کرے گا وہ تو 90 ہزار کی نہیں آئے گی نا, وہ تو 1000-1500 کی آئے گی. اگر وہ خود نہیں کر رہا, مزدوری بھی دے رہا ہے, تو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو 90 ہزار کا نقصان ہے. اگر وہ کر لے گا تو یہ تھوڑے سے پیسے لگیں گے اور الحمدللہ وہ ساری کی ساری گندم ہماری خوراک میں پیالے میں آئے گی, جی جی, ہمارے پاکستانیوں کو کھانے کو ملے گی اور اس کو ایک بہترین بزنس ملے گا, کوئی بہترین اپنا اس کو ریٹرن ملے گا اس کا. جی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سید شاہد افتخار بخاری صاحب کے جو مشورے ہیں ہمارے کاشتکاروں کو, ہمارے کاشتکار بھائیوں کو, کھیت میں کام کرنے والے کو, ہمارے ذمہ داروں کو, اور جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اچھے مشورے دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے وطن سے محبت کریں اور اپنی کھیت کھلیانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق لائیں اور اس میں محنت کریں, اپنے کھیتوں سے محبت کریں, پیار کریں, نہ صرف ہم ان چیزوں میں اجناس میں, کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اگر ہم اس میں خود کفیل نہیں ہو سکتے تو یقیناً یہ ہماری اپنی نالائکی اور نااہلی ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہتر کوشش کرنی چاہیے, اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے, اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے کر سکتے ہیں. سید شاہد افتخار بخاری, آپ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع راولپنڈی ہیں, آپ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین و ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلزار حسین کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سامعین و ناظرین, آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان گلزار حسین, اور میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں سید شاہد افتخار بخاری, آپ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع راولپنڈی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں برانی علاقوں میں گندم کی بہتر نگہداشت کے بارے میں. یہ شاہد صاحب, میں بڑا اہم سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں زرخیز پاکستان میں کہ جی جب ہم بجائی کرتے ہیں کیا اس وقت کھادوں کا یا ادویات کا گندم کے اوپر استعمال کر لیں جب بجائی کر رہے ہوں یا بعد میں کریں, یہ کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ اپنی ایوریج کو بہتر بنانا چاہیں تو؟ جی بہت شکریہ. یقیناً جو بنیادی سفارشات ہیں اور بالعموم ہمارے پاکستان بھر کے کاشتکار بھی اس کو جانتے سمجھتے ہیں کہ فاسفورس والی جو کھاد ہے, میں اس میں آپ کی اجازت سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فاسفورس کی کھاد صرف ڈی اے پی کو نہ سمجھا جائے. صحیح. فاسفورس کے لیے آپ کے پاس نائٹروفاس بھی موجود ہے, فاسفورس کے حصول کے لیے آپ کے پاس سنگل سپر فاسفیٹ بھی موجود ہے, صحیح. اور اگر مارکیٹ میں میسر ہو تو ٹرپل سپر فاسفیٹ بھی میسر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی فصل کی کیفیت کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی کلراٹھا انگ رکھنے والی زمین ہے تو وہاں پہ انہیں سنگل سپر فاسفیٹ کا استعمال کرنا چاہیے یا نائٹروفاس کا. تو یہ ہے کہ جتنی بھی فاسفورس کی کھاد ہے اس کو, اور آپ تیسرا حصہ
جو ہے یوریا اور جتنی پوٹاش ڈالنی ہے وہ ساری آپ بیج کے ساتھ ڈال دیں زمین میں، صحیح، کیونکہ فاسفورس کا جڑوں کے نظام کے لیے بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ہی پودا اگے اس کو فاسفورس میسر آئے وہاں پہ، تو وہ ایک بہترین جو اٹھان کے ساتھ نکلے گا پودا. اسی طرح جو پوٹاش ہے، پوٹاش کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریفک کنٹرولر پولیس مین ہے. اس نے اس کے اندر ہونے والے تمام جو عوامل ہیں جسے ہم بائیو کیمیکل بڑا کہتے ہیں، اس میں تمام جتنی بھی وہ ریئیکشنز ہوں گے ان کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے صحیح، کہ کس چیز نے کہاں جا کے سیٹل ہونا ہے، اینٹی کہاں بائیوٹک بڑھنا کا ہے. کردار ادا کرتا ہے. وہ نہیں، اینٹی بائیوٹک تو ذرا وہ بیماری والی چیز ہے نا، یہ اس ہر چیز کی ترسیل کو بہترین کر دیتا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ یعنی اس کے قوت مدافعت کے اس نظام کی کو اس بہتر کے کر قوت دیتا ہے. مدافعت کو بھی یہ بالکل بڑھا دیتا ہے، اور اس کی جو پھل کی کوالٹی ہے، اس کی دانے کی کوالٹی ہے، اس کو بھی یہ بہترین کر دیتا ہے. اور پوٹاش کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ استعمال کے بعد پوٹاش بطور پوٹاش ہی رہتا ہے. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، جی تو یہ بہت بہترین چیز ہے، جی، اسے ڈالنا چاہیے. پھر جب آپ تجزیہ کرواتے ہیں، ہمارے ہر ضلع لیول پہ ہماری تجزیاتی لیبارٹریاں موجود ہیں اور وہ ISO سرٹیفائیڈ ہیں، یعنی کہ اس وقت جدید ترین جو اس میں آلات وہ موجود ہے، ایکوپمنٹ موجود ہے، اور وہ جدید ترین سسٹم کے تحت چل رہی ہیں. جی جی، تو اس میں اگر زنک کی کمی ہے تو زنک ضرور ڈالیں. زنک ہماری قوت مدافعت کا دوسرا نام ہے. اور فصلوں میں اگر وہ زمین اب یہ ہزاروں سالوں سے ڈرل کر رہے ہیں، اس میں سے وہ خوراکی اجزاء ختم ہو رہے ہیں فصلوں کے ذریعے، باغوں کے ذریعے، تو جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی. تو پھر اب یہ ہے کہ اس کو اگر بوران کی ضرورت ہے تو میرے خیال اگر یہ 2.5 kg بوران بھی ڈال دیتے ہیں جی جی، تو وہ آپ کی فصل کے شگوفے بڑھنے میں اور اس کی یہ پھول نکلے میں یہ بہترین اس کی مدد کرے گا، اور ہم ایک بہترین پیداوار لے سکیں گے جو بھی فصل ہے، اسپیشلی اگر گندم بھی ہے. تو وہ فصل جس کو زنک کی کمی نہ ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس ایکڑ سے اگر ہم نے 40 من بنا فصل لے لی ہے اور 1.25 من کے حساب سے بھی 30 بندوں کا ہم نے یا 32 بندوں کا رزق نکالا ہے نا، تو اور 32 بندوں کو پورا سال یہ جو ہوتی ہے نا زنک والی جو ملٹی وائٹامن ہے سربیکس جی، سربیکس، جی تو بالکل، وہ بھی کھانے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا خرچہ کر لینے میں یہ ہمارے پورے ملک کی بھلائی ہے. تو جہاں زنک کی ضرورت ہے تو ضرور ڈالیں. اچھا، کیڑے کا بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے گندم کو؟ جی، اس میں اگر مختلف ایریاز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مختلف ایریاز میں مختلف طرح کے کیڑے ہیں، لیکن ایک جو میں ہر جگہ آپ کو مسئلہ آئے گا بالخصوص جہاں پہ خشک کرتے ہیں اس کی بجائی، جی جی، جو کالی چونٹی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ زمین میں بیل بنا کے رہتی ہے نا، اور جہاں یہ ان کے بیل ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی زمین سے دانے چرا کے لے جائے گی. تو چنانچہ آپ گھروں میں کوپیکس پاؤڈر ڈال دیتے ہیں، جی بالکل، یا کوئی بھی اس طرح کا اپنا جو دوڑا ہے وہ مل جائے گا ہماری ذریعہ ادویات کی دکانوں سے، ان کے بیل ڈھونڈ کے اس پہ ڈال دیں، آپ کی جو گندم کے دانے محفوظ ہو گئے، جی جی، آپ کا اگاؤ بہترین پودوں کی تعداد پوری ہوگی. پھر دیکھیں اس میں بعض ایریاز میں چور کیڑا آتا ہے جو رات کے ٹائم ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہ پودوں کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ دھوڑا کرتے ہیں تو وہ اس کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اگر بات کرتے ہیں کہ آتی ہے دیمک، ٹھیک ہے، تو آبپاش علاقوں میں تو کلورپائریفاس جو ہے وہ 1.5 سے 2 لیٹر فلڈ کی جا سکتی ہے. بارانی علاقوں میں جب وہ بارش کے بعد وتر پہ آئے تو وہاں پہ اس کا سپرے صرف اسی جگہ پہ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ وہ ہم یقین کر چکی ہوں، چیک کر چکی ہوں کہ وہاں پہ موجود ہے. پھر دیکھیں کالا تیلا جو جسے ہم سست تیلا کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے. تو وہاں پہ موجود جو ہے کرائسو پرلا یا گرین لیس ونگ، وہ ایک دوست کیڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ پروان چڑھتا ہے تیلدار اجناس سے. تو وہاں تیلدار اجناس کربو جوار میں جو موجود ہے وہاں سے اڑے گا آپ کی گندم کے وہ تیلے کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، پھر کچھ سونڈیاں آتی ہیں
لشکری سنڈی، لیکن یہ بہت کم، مطلب میری اپنی یہ آلموسٹ 30 سال سروس ہے، جی تو اس 30 سال میں 2 دفعہ سنا کہ لشکری سنڈی کا حملہ ہوا. ایک دفعہ میں 93 میں شجاع آباد میں تھا، جی اس وقت یہ سنا تھا، یا پھر یہ 2014-15 میں یہ ادھر سندیلا والی ایریا پیرمل ڈسٹرکٹ ٹوبا میں، وہاں پہ کچھ ایریا میں آئی تھی. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک وہ پورے کا پورا اس کا ایک لشکر ہوتا ہے، تو پھر اس کے اگینسٹ یا تو آپ دھوڑا کر کے، اور پھر یہ کہ ٹرینچ بڑا نکال کے، یعنی وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کھالا نکال کے اسے پانی سے بھر دیں تاکہ اگلے کھیت تک جانے کے بجائے وہاں پانی میں ڈوب کے مر جائیں. حکمت عملی ہے نا. جی جی تو اس میں وہ اسے زہر سے بھی روک سکتے ہیں، وہ ٹرینچ نکال کے یا چھوٹی سی کھائی نکال کے پانی سے بھر کے بھی روک سکتے ہیں. پھر جو ہمارے یہ ویسے کپاس کے علاقوں میں چانس ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے رائس والے علاقے ہیں جی جی وہاں پہ گلابی سنڈی کا حملہ ہو سکتا ہے. اگر یہ خدا نخواستہ ہو تو یہ پھر اس کی تازہ کونپلوں کو کاٹنا شروع کر دے گی، اس سے پتہ چل کھینچے گا تو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ رائس ہے وہ مہربانی کر کے 1000% اس کے مڈوں کی تلفی کو یقینی بنائیں. ان میں چھپی سنڈیاں ہماری گندم کو تلف نہیں پریشان نہیں کریں گی. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ مڈوں کی تلفی اس کا بہترین حل ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ ضروری ہے کام کیا جائے. پھر ایک اس میں آ جاتی ہے امریکن سنڈی بھی، یہ بھی کاٹن کے ایریے میں ہو سکتی ہے. تو اس میں بس یہ ہے کہ اگر ہم کپاس کی چھٹیوں کو بر وقت ختم کر دیں، کھیتوں میں نہ رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو یقین مانیں کہ رائس کے آپ جو سٹبلز ہیں اس کے موڈ تلف کر دیں اور کپاس کے چھٹیوں موڈوں کو تلف کر دیں. یعنی یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ پچھلی فصل کے اثرات کے نتیجے یہ میں ہماری پیدا سستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی ہم توجہ نہیں دیتے. یہ ہم جب ہم عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں، میں اس لیے یہ بات اپنا یہ آپ کو فورم سے کر رہا ہوں نا، اپنے پاکستان بھر کے کاشتکاروں سے، کہ دیکھیں گلابی سنڈی اگر گندم پہ آ جاتی ہے، لشکری سنڈی آ جاتی ہے، یا جو آ جاتی ہے امریکن سنڈی، تو میرے بھائی قصور ہمارا ہے. صحیح صحیح. ہم نے وہ سستی کر دی، ہم نے اس کے مڈوں کو بڑا منجی رائس کے مڈوں کو تلف نہیں کیا یا کپاس کے مڈوں کو تلف نہیں کیا. نام بھی کیا ہے نا، لشکری سنڈی، گلابی سنڈی، امریکن سنڈی، یہ کیا ہے؟ یہ جو نام یہ ان کی پہچان کے لیے، ان کے بڑا انگریزی نام تو کچھ اور ہی ہیں. اب دیکھیں ظاہر ہے کہ بات کر رہے ہیں کاشتکاروں سے، تو یہ ویسے جو لوگ چاول یا کپاس کو اگاتے ہیں وہ ہم سے ان چیزوں کو بہت زیادہ بہتر ان کی جان پہچان رکھتے ہیں. لیکن ہماری اگر بات کریں نا، میں پوٹھوہار میں بیٹھے ہیں اور میں پوٹھوہار کا ہی ڈائریکٹر ہوں راولپنڈی ڈویژن کا، تو یہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں آ سکتی ہے کالا چوٹا. ٹھیک ہے، وہ اس کا وہ چانس ہو سکتا ہے، تو یا زیادہ سے زیادہ ہمیں دیمک کا ہو سکتا ہے. بالعموم یہ دونوں بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہو تو اس کے لیے بات کریں. بیماریاں، یہ کیڑے، یہ مختلف علاقوں کے جو ہے نا، یہ مختلف انداز میں ہوتے ہیں. اچھا، میں بخاری صاحب بڑا اہم سوال یہ پوچھنا چاہوں گا جو میرے من میں یہ چل رہا ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک کاشتکار آپ کے پاس آتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ جناب میں نے یہ گندم لگائی ہے، فلاں قسم ہے، اس کے مجھے کون سی کھاد استعمال کرنی چاہیے، کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے. لیکن جب وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے، حالانکہ دکاندار کا تو اپنا بھی مارجن ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑیں جی، یہ آپ کو کیا کس مشورے پہ چلے گی، آپ یہ کر کے دیکھ لیں کہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہ بتائیں کہ ہم کاشتکار کو کیا پیغام دیں کہ وہ آپ کی بات سنیں یا ان کی، کیونکہ آپ نے بھی تحقیقات کی ہوں گی. دیکھیں یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی وساطت سے میں اپنے تمام کاشتکار بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب ہم میڈیکل سٹور سے جا کے دوائی لے لیتے ہیں تو پیٹ میں درد جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں جو ہم نے بنا اٹھا کے دوائی لے لی، تو وہ بنیادی وجہ ختم نہیں ہوتی ہے، الٹا بیماری بھی بڑھ چکی ہوتی ہے اور اس غلط دوائی کے استعمال سے بھی نقصان ہو چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یقیناً بحیثیت انسان بھی ہمیں جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے اس نے جو دوائی سفارش کی ہے ہمیں اسی مقدار میں وہی لینی چاہیے. دیکھیں میں الحمدللہ ایم فل کر کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، ایک زراعت سے وابستہ میں کاشتکار کا بیٹا ہوں، دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں، اور زراعت توسیع کی نوکری 30 سال سے کر رہا ہوں. اور پورے پنجاب میں نے جو خدمات دی ہیں مختلف ڈویژنوں، مختلف ضلعوں میں،
تو اس لیے الحمدللہ پنجاب کی جتنی میسر زراعت ہے وہ ساری میرے ہاتھوں سے ہو کے گزری ہوئی ہے میرے لیے نئی نئی. اور میں یہی کہوں گا دیکھیں ڈیلر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے, وہ آلسو پارٹ آف مائی ٹیم, کہ انہی کے ذریعے ہم نے یہ جو زرعی مداخل ہیں وہ اس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. کوالٹی کے جو ہیں ان کی بھی ٹریننگز ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر اخلاقیات میں کہیں اگر کوئی ڈیلر بھی اگر سننے ہیں تو میرے بھائی خدا کے لیے پاکستان سے محبت کیجئے, اپنے ملک سے محبت کیجئے. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے سٹاک میں کون سی پڑی, آپ یہ دیکھیے کہ اس کو جو لکھ کے دی گیا وہ اس کے مسئلے کا حل وہ ہے. تو اگر آپ کے پاس اسی کیمیکل میں کوئی اور دوائی ہے تو تب بھی اسی وقت ٹیلی فون کر کے متعلقہ لوکل جو محکمہ زراعت توسیع کا اپنا آفیسر یا عملہ ان کے ساتھ فون پہ بات کروائیں, تاکہ ذمہ دار کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی پیدا کی ہے کہ جو پرند چرند درند کیڑے مکوڑے اور تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کے ٹارگٹ پورے کرواتا ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہم اپنا نقصان کرنے ہوں گے. تو ڈیلر سامان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کیجئے, تو جو ایکسپرٹ ہیں آپ ان کی جو رائے کو اہمیت دیں, اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی متبادل موجود ہے, درست متبادل موجود ہے, تو تب بھی لوکل محکمہ زراعت کے نمائندے سے ان کی بات کروا کے تو پھر اس کو فیصلہ کریں. جی, گندم کی فصل پر حملہ آور ہونے والی بیماریاں کون کون سی ہیں اور ان کا تدارک کیسے کرنا چاہیے؟ شکریہ. دیکھیے اس میں جو بیماری سب سے زیادہ مسئلہ رہی وہ ہے زرد گونگی. وہ براؤن بھی اپنا ہوتی ہے لیکن اس کا حملہ ذرا کم ہے. تو زرد گونگی جو ہے یہ آل اوور دی پاکستان یعنی کہ پاکستان بھر میں ہو سکتی ہے. یہ یہاں بھی پٹھوار میں بھی, باقی پنجاب میں بھی یہ اس کا احتمال ہو سکتا ہے. صحیح. بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قوت مدافعت رکھنے والی گندم کی قسم ہو. صحیح. دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر ہم نے متعلقہ بہترین جو فنجیسائیڈ ہے اس کے ذریعے اسے زہر آلود کیا ہو. بالکل ٹھیک. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں فائٹو سینیٹیشن, یعنی کہ جو اگر کوئی پچھلی فصل کے باقیات پڑی ہیں تو ان کو وہاں سے ریموو کر دیا یا وقت سے پہلے اسے زمین میں دبا دیا جائے تاکہ وہ نامیاتی مادے کی شکل میں بن جائے. پھر یہ ہے کہ ایسے اگر ہم ضرورت سے زیادہ نائٹروجن کھاد کا استعمال کریں گے تب بھی یہ بیماری آ جائے گی. ٹھیک. تو جو متوازن کھاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اگر ہم وہ کریں گے اور ساتھ پوٹاش کا استعمال کریں گے, قوت مدافعت والی منظور شدہ قسم کا صحت مند بیج زہر آلود کرنے کے بعد پوٹاش اور متوازن کھادوں کے ساتھ استعمال کریں. وہ زمین جس میں دوسری فصل کی فضول باقیات نہ ہوں اور نائٹروجن بالکل زیادہ نہ دیں گے تو اس بیماری سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر اس کے اپنا اسے متعلقہ لوکل عملے کو چیک کرا کے تو پھر اس پہ زہر سپری بھی کی جا سکتی ہے, لیکن کوشش کی جائے کہ یہ ہماری خوراک ہے تو اس پہ زہر نہ ہی کی جائے. تو اس سے ابتدائی جو احتیاطی ہے وہیں پکڑیں. تو اس کے بعد پھر کرنال بنٹ اپنا آتی ہے, یا پھر اس میں کانگیاری آتی ہے, اور پھر گندم کا اکھیڑا آتا ہے یا اس کی صفوفی پھپھوندی ہے. یہ بیسیکلی ساری بیماریاں وہ ہیں کہ یہ تب آتی ہیں جب ہم نے پچھلے سال کی بیمار فصل کا دڑے کا بیج اٹھا کے ہم نے پھینک دیا. صحیح. ہم نے منصور شدہ اقسام کا صحت مند بیج استعمال نہیں کیا, اور وہ قسمیں جو کہ قوت مدافعت رکھتی ہیں. ٹھیک. تو ان سب کا تدارک بہترین یہی ہے کہ گورنمنٹ نے محکمے کے ذریعے جو ہر علاقے کے لیے ہم نے وہ تحقیقاتی اداروں کے ذریعے وہ ریکمینڈ کر دیے بیج. تو کیا سر ہر جہاں ہر ادارہ ہے مختلف علاقوں میں کیا وہ کاشتکار کی ضرورت پوری کر پاتے ہیں ہمارا محکمہ زراعت یا جو بیج دیتا ہے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن, اس کے علاوہ جہاں ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میں بات کروں تو ہمارا یہ بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے چکوال میں, یہ بھی گندم پہ بہت کام کر رہے ہیں, ان کی بھی بڑا ورائٹی ہے.
پھر اسی طرح ہمارا NARC ہے اسلام آباد میں، جی جی یہ بھی بہت سارا لوگوں کو گندم کا جو قوت مدافعت والا اچھا بیج فراہم کرتے ہیں، یا ہمارے باقی جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، لیکن پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پھر اس کے ساتھ جو پرائیویٹ ادارے گورنمنٹ کے منظور شدہ ہیں ٹھیک ہے، جن کے اس سٹاک کو ہمارا پنجاب سیڈ سرٹیفکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو سائنسدان ہیں وہ اس کو باقاعدہ سرٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو ٹیگ کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کے پاس آتا ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد پاکستان بھر میں ایسی ہے کہ جن تک وہ بیج کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اپنا ڈومیسٹک اپنا جو ذاتی بیج استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یا میری ٹیمیں، ٹھیک ہے، میں سے مراد صرف شاہد بخاری نہیں، میں سے مراد محکمہ زراعت، ٹھیک ہے، ہم جہاں بھی ہیں پورے پاکستان بھر میں، ہم پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنا بیج استعمال کر رہے ہیں تو اس جگہ کے کریں جو بہترین آپ سے سب سے صحت مند بیج تھا، اس کو آپ ڈبل چھاننا ماریں، ٹھیک ہے، ڈبل چھاننا مارنے کے بعد اس کو زہر آلود کریں، ٹھیک ہے، زہر آلود کر کے اب جب اس کی بجائی کریں گے تو پھر اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ سے زیادہ ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید شاہد افتخار بخاری صاحب کے جو مشورے ہیں ہمارے کاشتکاروں کو، ہمارے کاشتکار بھائیوں کو، کھیت میں کام کرنے والے کو، ہمارے ذمہ داروں کو، اور جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اچھے مشورے دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے وطن سے محبت کریں اور اپنی کھیت کھلیانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق لائیں اور اس میں محنت کریں، اپنے کھیتوں سے محبت کریں، پیار کریں، نہ صرف ہم ان چیزوں میں اجناس میں، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اگر ہم اس میں خود کفیل نہیں ہو سکتے تو یقیناً یہ ہماری اپنی نالائکی اور نااہلی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہتر کوشش کرنی چاہیے، اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے، اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے کر سکتے ہیں۔ سید شاہد افتخار بخاری، آپ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع راولپنڈی ہیں، آپ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلزار حسین کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔